अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ आफाक फ़ारूकी फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी एक कही हुई बात की जाने तवज्जो दिलाई है कि मैं एक बात बहुत तवातुर से दोहराता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा अल्लाह है ना, जो जिसके बारे में हमें बताया गया कि वो हमारी शहरत के करीब है, हम सोच भी नहीं पाते और उसके इल्म में होता है, और वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ता है। तो इससे ज़्यादा करीब तो कोई अल्लाह नहीं है ना। मगर वो अल्लाह भी कहता है कि चिल्ला कर अजान दो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर नियत बांधो, उसमें मेरा नाम लो और मेरे नाम की नमाज की नियत करो, फिर रुकू में जाओ और फिर सजदे में जाके मुझे पुकारो। सुबहाना रब्बे या कला सुबहाना रब्बे, वह मेरा ज़बान अटक रही है कि पहले रुकू में जाओ और फिर उसके बाद सुबहाना रब्बे या लाला, सुबहाना रब्बे या लाला, सुबहाना रब्बे या लाला, कि मुझे वहाँ पर भी पुकारो। ये सब मेरे नज़दीक मीडिया है। मैं ऐसे मीडिया समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो हमारे दिलों के हाल जानता है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ता है, और जो हमारे सोचने से पहले उसके इल्म में होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, मगर वो भी कहता है कि मुझे पुकारो, मुझे चिल्ला कर आवाज़ दो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और सारे लवाजमात बताता है कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, तुम क्या क्या करो मेरे लिए। तो मैं ऐसे मीडिया समझता हूँ। मगर मुसलमानों का अलमिया यह है कि इसे मीडिया नहीं समझते। आप दुनिया की तमाम मुस्लिम रियासतों में उठाकर सूरत हाल देख लेंगे गुज़िश्ता 150-200 साल से, स्पेशली 70-80 साल से, कि सबसे पहले मीडिया का गला कमा किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, झूठे इल्ज़ामात लगा के रियासत की सलामती और सिक्योरिटी का नाम लेकर। हमेशा से ये होता रहा है, और पीछे भी तारीख में चले जाए, अब्बासी दौर में और किसी भी दौर को ले लें तो आपको यही सिचुएशन मिलेगी। तो मीर शकील उर रहमान की जो सिचुएशन है या जो मसला है ना, इसको समझने से पहले मैं आज भी उसी पे बात करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सोशल मीडिया पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की शदीद मुखालफत की है और मीर साहब को मतून करार दिया है। मैं एक लम्हे को तस्लीम किए लेता हूँ कि मीर शकील उर रहमान ने बेईमानी से प्लाट लिए होंगे, मान लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं गवाह नहीं हूँ। हो सकता है आप लोग गवाह हों जो आप लोग मतून करार दे रहे हैं, मैं गवाह नहीं हूँ। मगर मैं जो हिमायत करता हूँ, मैं रियासत की सिचुएशन देख कर करता हूँ या मुखालफत करता हूँ। सबसे पहले तो ये आप बताइए या सोचिए कि एक मजबूत रियासत क्या होती है और एक कमज़ोर रियासत क्या होती है। रियासत कोई लिख देने से रियासत नहीं बन जाती, या कह देने से रियासत नहीं बन जाती। रियासत का मफहूम होता है उसके सारे इदारे, उसके शहरी इदारे, उसके जमहूरी इदारे, उसके सिक्योरिटी के इदारे, उसके इंसाफ फराहम करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे जब सब मिलते हैं तो ये रियासत बनती है। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे ईमानदाराना काम कर रहे हैं, या उनकी दुरुस्तगी के लिए कोई ऐसा इक़दाम अभी तक उठाया गया है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें कि अब ये इदारे अपनी सही सिमत की तरफ रवां दवा होने जा रहे हैं, या हो चुके हैं, या हुआ चाहते हैं। देखें, मीर शकील उर रहमान हो, आफाक फ़ारूकी हो, कोई भी हो, जब कोई ये कहे कि आफाक फ़ारूकी ने ये चोरी की, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि रियासती इदारे उसके साथ जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। क्योंकि ये बात आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही है कि उन्हें नियाज बेग, ठोकर नियाज बेग के पास कहीं प्लॉट मिले थे, उसको कन्वर्ट किया गया और एलडीए ने खुद ऑफर की। मगर वो एक साहब हैं सुहैब मरगूब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जंग और जियो से ही वाबस्ता रहे एक तवील अरसे तक, अब वो दुनिया न्यूज़ में हैं। वो कहते हैं कि सबको पता है कि हमारे इदारे कैसे काम करते हैं। वो मीर शकील उर रहमान को मतून करार दे रहे थे और साबित कर रहे थे कि जनाब, मैं एक सोशल मीडिया के शो में, कि मीर साहब ने कैसे उस ज़मीन पर कब्जा किया। तो मैं सुहैब मरगूब की बात से ही साबित कर देता हूँ कि वो कहते हैं कि सबको पता है कि हमारे इदारे तो जिस तरह काम करते हैं कि वो तो इंतकाल शुदा इदारे हैं और उनका जितना नौहा और मातम पढ़ा जाए कम है। तो जब आप ये तस्लीम करते हैं कि इदारे हमारे चोर हैं, तो एक फ़र्द को आप कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं। अमेरिका में मैं, देखें, इस मुल्क में 35 साल से रहता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ मैंने आज तक न किसी को रिश्वत दी, ना कहीं सिफारिश लगाई, ना मेरा कोई जायज़ काम रुका। मैं इस पर आपको एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ कि पिछले दिनों हमारे जो घर है इसमें मेरा ही ख्याल रहा है कि इसमें एक
پلاٹ ابھی ایسا خالی ہے جس میں ہم ایک گھر بلڈ کر سکتے ہیں، مگر وہ کاؤنٹی کی اور جو میرا ٹاؤن ہے اس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے گھر میں ذکر کیا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میری بیٹی نے وہ سروے اٹھایا گھر کا اور کاؤنٹی کلرک کے پاس پہنچ گئی ٹاؤن میں۔ اس نے پوچھا تو اس نے آ کے کہا کہ بابا اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈو اٹ۔ میں نے کہا ہاؤ؟ تو اس نے کہا کہ میں گئی تھی ٹاؤن، انہوں نے مجھے بٹھایا 10 منٹ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ آج سے 15-20 سال پہلے بھی، جب یہ آج سے 25 سال پہلے بلکہ اس گھر کے لیے پہلے بھی ایک کوشش کی گئی تھی ہمارے خریدنے سے پہلے، مگر جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں کمیونٹی بورڈ میں، انہوں نے اس کی مخالفت کر دی تھی، اس لیے یہ نہیں ہو سکا۔ اسٹل یو ہیو آپشن ٹو اپلائی to get new, build the plot or things like that, but there is no guarantee it's going to be approved or it will be not. تو اس نے میری بیٹی نے بتایا کہ ہمیں پھر کمیونٹی بورڈ میں جانا پڑے گا، وکیل کرنے پڑیں گے، کمیونٹی بورڈ کو اگر ہمیں کنوینس کر لیا، کمیونٹی بورڈ سے مطلب ہوتا ہے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اس کمیونٹی بورڈ میں ہیں، جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے مزید کنسٹرکشن سے کیا اس علاقے کے انوائرمنٹ پہ، یہاں کے ٹریفک پہ، یہاں کے نوائز پر، جو مختلف چیزیں ہیں وہ اس پہ فرق پڑتا ہی نہیں پڑتا۔ اگر نہیں پڑتا، اگر کسی دو نے کہہ دیا کہ نہیں جناب آئی ڈونٹ لائک اٹ، میں نہیں چاہتی کہ بڑی سی بلڈنگ یہاں پر نظر آئے اور ایک گھر، باقی گھر چھوٹے نظر آئیں اور دوسرے گھر بڑے نظر آئیں، ایک گھر بڑا نظر آئے، تو آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی پولیٹیکل سسٹم، دنیا کا کوئی انفلوئنس جو ہے اس کو تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر دیکھیں یہ ہے ریاست، اسے کہتے ہیں ریاست۔ جب یہ کہتے ہیں کہ شکیل صاحب نے ایسے کیا اور یہ پلاٹ حاصل کر لیا، تو سب سے پہلے تو آپ ان اداروں کو پکڑتے ہیں کہ کن کی وجہ سے سب کچھ ہوا، وہ لوگ کہاں ہیں، کس بنیاد پہ کیا تھا۔ پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، شکیل الرحمان ہو، کسی کی بھی آپ مخالفت جب کریں کہ انہوں نے فلانے نے پیسہ بنا لیا، مجھے بتائیں جب سے اس حکومت کو آئے ہوئے بھی 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں نا، کیا آپ کے علاقے کے تھانے دار نے پیسے لینے بند کر دیے؟ کیا کے ڈی اے، ایل ڈی اے، سی ڈی اے سب اپنا جو ایماندارانہ کام ہے اور جو میرٹ بیسڈ کام ہے کیا وہ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیے، مجھے جواب نہیں دیجیے۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ملک کی سیکیورٹی کے ادارے نے، ایئر فورس کے لوگوں نے مل کر فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے کراچی میں اربوں روپے لوٹ لیے۔ کون بولا؟ آپ بولے؟ آپ نکلے سڑکوں پہ؟ شکیل الرحمان کو الزام دینے والے، باتیں کرنے والے نکلے کہ چند افراد نے پورے ادارے کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا اور عوام کے اربوں خربوں روپے لوٹ کے کھا لیے، اور اس میڈیا کو اتنا محتاج بنایا ہوا ہے کہ وہ خبر بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ فوراً فوج کے خلاف غدار قرار دے دی جائے گا۔ ڈان، جنگ، جیو گزشتہ کئی سالوں سے کنٹونمنٹ ایریا میں اور فوجی چھاؤنیوں میں بند ہیں کہ یہ غدار ادارے ہیں، یہ ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ سچ بتانا چاہتے ہیں، اپنی جان پہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ تلاش گمشدہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، اتنی بڑی لوٹ مار کے خلاف ہیں۔ میڈیا کا بھی کہیں قصور ہوگا تھوڑا بہت، مگر میرے بچے ہیں نا، میں کیوں جان دوں؟ سلیم شہزاد کو مارا، کیا ہوا؟ موسیٰ خیل کو مارا، سوات میں کیا ہوا؟ ابھی عزیز میمن کو مارا، کیا ہوا؟ درجنوں میں نام لے سکتا ہوں، کیا ہوا؟ ان کے بچے یتیم ہوئے نا، کوئی آ کے کھڑا ہوا؟ کسی ریاست نے کسی کو قاتل کو سزا سنائی ابھی تک؟ میڈیا کرے جو کچھ کرے، عوام بھی، یہ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا کیوں کرے؟ آپ کا تو دم نکلتا ہے بولتے ہوئے، آپ چاہتے ہیں حامد میر مرے، سہیل بڑائچ مرے، شہزیب مرے، یا کاشف عباسی مرے، ارشد شریف مرے، رؤوف کلاسرا مرے، کیوں؟ وہ کیوں مرے؟ آپ بھی تو کبھی باہر نکلے نا، اتنا تاریخی فراڈ ہوا، کوئی بولا؟ ریاض ملک نے خربوں روپے ابھی 2-2.5 سال میں کھا لیے، اس کے دفتر کے اندر ہزاروں لوگ جمع ہوئے، آپ میں سے کوئی بولا؟ اس نے ابھی فیسیں بڑھا کے 15 ہزار روپے ایکسٹرا لوگ ریاض ملک نے لیے، سوشل میڈیا پہ آیا تو آپ بولے؟ آپ میں سے کوئی نہیں بولا۔ تو جناب، جب ریاست خود لوٹ مار پر اتری ہوئی ہو تو اگر آفاق نے کوئی چوری کی ہے اور اسے ٹارگٹ کر کے اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ریاست جو ہے نا آفاق کے خلاف ہے، ورنہ وہاں تو چوروں کی لائن لگی ہوئی ہے۔
اور اگر شکیل الرحمان نے چوری کے ایک لمحے کو مان لیں ادارے بڑے کلین تھے، سب کچھ صاف تھا، تو یہ نیب کا کام تھا کہ ایک پرائیویٹ بزنس آنر، جسے آپ پرائیویٹ بزنس آنر بھی قرار دے رہے ہیں، اس کا نیب سے کیا تعلق؟ آپ کی تو بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ نیب جو ہے ہمارے پیچھے ہے۔ اس بیوروکریسی، چور بیوروکریسی کی خاطر، اس کے بھی جاتے ہوئے آپ کو 2-3 واقعات سناؤں گا، اس کی خاطر تو آپ نے نیب کے قوانین بدل دیے۔ میں کہا شکیل الرحمان چور ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ادارے ہیں کیا۔ میں 2-3 چھوٹے سے مختصر واقعات سنا کے آج ختم کر دوں گا اس بات کو۔ یہ 1985 کی مجھے اب یاد نہیں ہے، ضیاء الحق کا پیک کا دور تھا۔ النور سوسائٹی کراچی میں ایک گھر میں 2 بھائی اور ماں رہتے، بہن رہتے تھے، ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہاں پر ایک چور گھس گیا کوئی رات کو 9:30-10 بجے۔ ان دونوں بھائیوں نے چور کو پکڑ لیا بھاگتے ہوئے، مارا پیٹا، محلے والے آ گئے، پولیس کے حوالے کیا، FIR درج ہو گئی۔ 4 دن کے بعد SHO کا فون آیا اور کہا کہ دیکھیں جی آپ اس کے خلاف اپنی کمپلین واپس لے لیں۔ ان کا کیوں؟ کہنا دیکھیں جی اوپر سے دباؤ ہے، اس کے خلاف کمپلین واپس لے لیں تو بہتر ہوگا، اور اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر ایک مقدمہ یہ بھی درج ہوگا کہ یہ جو چور ہے یہ آپ کی بہن سے ملنے آیا تھا۔ میں گواہ ہوں اس بات کا، میں نے SHO کے منہ سے خود سنا ہے کہ مجبوری ہے ہماری، یہ ہے آپ کی ریاست۔ اب آئیے میں دوسرا واقعہ تازہ تاریخ سے سناتا ہوں، ابھی 2-2.5 سال 3 مجھے نہیں یاد ہے، 2 سال پہلے کا واقعہ، 3 سال کا۔ میری کزن رہتی ہیں یہیں نیو یارک میں، ان کے ساری فیملی کراچی میں رہتی ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھے فون کیا کہ آفاق بھائی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بتائیے۔ ان کا کہ میرے بھائی کو، ہمیں نہیں پتا کون سی پولیس تھی، رات کو 1 بجے، 11 بجے، 10 بجے، مجھے 2 بجے آ کے اٹھا کے لے گئی۔ محلے میں ایک اس کا دوست مرڈر ہوا ہے، کراچی میں مرڈر تو عام بات ہے، اس کے قتل کے الزام میں لے گئے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ سچویشن کیا ہے۔ اور وہ میں نے اچھا کراچی میں آج آپ اپنے چھوٹے بھائی کی، بڑے بھائی کی، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کر سکتے۔ گزشتہ 40 سال میں، 35 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہاں کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے، جس طرح سے معاشرہ ٹوٹا ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو میں تھوڑا سا کین آدمی ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا وہ کیا کرتا ہے۔ ان کا وہ انجینئر ہے، شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں۔ تو مجھے ایک یہ ہوا کہ میں فیملی سے تو بہرحال واقف ہی ہوں، انجینئر بچہ ہے، شادی شدہ ہے، 3 بچے ہیں، تو اور پڑھی لکھی فیملی ہے، وہ خود خاتون بہت پڑھی لکھی ہیں، باقی ان کی 2 بہنیں یہاں رہتی ہیں، بہت پڑھی لکھی ہیں۔ بہرحال میں نے رات گئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کو فون کیا، جو اس وقت کراچی کے بلا شرکت غیر مالک تصور ہوتے تھے، اور وہ MQM کے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ روح رواں ہیں وہاں پر۔ میں نے انہیں سارا بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے تھوڑی دیر دو، تو میں چیک کرتا ہوں اور تھانے سے، اور میں لوگ بھیجتا ہوں۔ انہوں نے میری کزن سسٹر کا ٹیلی فون نمبر لیا اور ان کا پتہ وغیرہ لیا، میں نے جو دے دیا۔ اس کے بعد ان کا کچھ دیر کے بعد فون آیا مجھے، 2 گھنٹے کے بعد، کہ اس علاقے کا MNA، 2 MPA، وہاں کا کونسلر سب گئے تھے، مگر وہ اس تھانے میں نہیں ہے جہاں پر شبہ کیا جائے۔ یہاں تو آپ کو پتہ نہیں آفاق صاحب، مختلف ایجنسیاں ہیں، پتہ نہیں کون سی ایجنسی اٹھا کے لے گئی، تو اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون لے گیا، وہاں نہیں ہے۔ میں نے اپنی کزن کو فون کیا، میں نے کہا بھاجی ایسے سچویشن وہاں تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آفاق بھائی وہ وہیں پر ہے، میں آپ کو بعد میں فون کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے 1 گھنٹے بعد فون کیا اور کہا کہ آفاق بھائی پلیز یہ خالد مقبول صدیقی کو دوسروں کو مت بتائیے گا، اور ہمارا بھائی وہیں ہے، ہم نے رات کو چھوٹے بھائی نے کھانا پہنچایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے دے دیں تو صبح کو یہ گھر آ جائیں گے، اور اس وقت صبح تو ہو چکی تھی کہ یہ گھر آ جائیں گے، اور اگر آپ نے کسی سے سفارش دوبارہ لگوائی تو پھر مرڈر کیس فائل ہوگا ان پر، اور پھر چھڑا سکتے ہیں چھڑا لیجیے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ محلے میں ایک لڑکے کا قتل ہوا تھا، اس کے جتنے جاننے والے تھے، جس کے پاس اس کا فون آتا تھا، کوئی علاقے کے 45 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، کسی کو 5 لاکھ، کسی کو 3 لاکھ، کسی کو 4 لاکھ، مختلف طرح لے کے تقریباً 70-80 لاکھ روپے لے کر اس پورے محلے کے نوجوانوں کو تشدد کیا گیا، ان کے بعد چھوڑا گیا، اور اس مرڈر کیس کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ تو جناب یہ ہے آپ کی ریاست۔ آپ بات کرتے ہیں کہ شکیل الرحمان نے، دیکھیں یہ کیس کہاں سے شروع ہوا۔ ابھی مجھے ایک دوست نے لاہور سے بتایا کہ کوئی 1-1.5 مہینے پہلے جب تنخواہوں کا ایشو تھا،
تو شکیل صاحب نے اپنے اخبار میں، یا مجھے یہ نہیں صحیح پتا، کہ ایک اشتہار دیا کہ کینال پہ اوپر ایک بہت بڑا پلاٹ ہے یا ایک گھر ہے، اس کے اوپر پارٹنرشپ کے لیے، بیچنے کے لیے یا رینٹ کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے بعد ریاست کے کان کھڑے ہوئے۔ اچھا یہ پلاٹ ہمیشہ سے موجود ہے، 1986 سے آپ کو کہانی سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا، اور حامد میر نے آج اپنے اس میں بتایا بھی نیا پاکستان پروگرام میں شہزاد اقبال کے، کہ تنخواہیں دینے کے لیے انہوں نے اس جائیداد کو گروی رکھا کہیں پر، اور دوسری جائیدادیں بھی رکھی۔ سوری، مجھے ایک انتہائی سینئر صحافی نے بتایا کہ حکومت جو حرکتیں کر رہی ہے، اشتہارات جس طرح بند کیے گئے، اور دوسری طرف امپلائڈ اور جو ملازمین ہیں ان سے دباؤ ڈلوانے کے لیے اس اشتہارات بند کیے گئے، پیسے روکے گئے۔ جیو اور ڈان اس وقت منتھلی 5.5 کروڑ روپے ماہانہ جو ہے نا وہ لاس کرتے ہیں۔ جب کوئی ادارہ اگر کنٹینیو 5.5 کروڑ، 6 کروڑ، 4 کروڑ روپے اگر لاس کرتا ہو تو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے یا تنخواہیں دے سکتا ہے؟ اچھا میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں، جب میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ چلایا، اگر تنخواہ رک گئی تو سارے شہر کو بھی بتاتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، پیسے لے بھی لیتے ہیں، کیونکہ چھوٹا ادارہ ہے نا، اور بڑا ادارہ ہو تو مفت میں بھی کام کرتے ہیں، 6 مہینے تنخواہ رک جاتی ہے تب بھی چھپٹے رہتے ہیں، کیونکہ فراڈ کرنے کا موقع ملتا ہے نا۔ تو میں تو خود گواہ ہوں ایسے فراڈز کا۔ تو آپ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر گالیاں دیتے ہیں؟ بہت سارے صحافیوں نے مجھے بھیجا ہے کہ شکیل الرحمان میرے پیسے کھا گیا، مجھے 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، مجھے 6 مہینے سے نہیں ملی۔ چھوڑ دیں نا، چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کہیں اور چلے جائیں، کوئی اور کام کر لیں، چپٹ کے کیوں رہ گئے؟ یہ جو 70 چینل چل رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ لوٹ مار ہو رہی ہے، کیونکہ ملک میں کوئی ریاست تو ہے ہی نہیں، کوئی ادارے تو کام ہی نہیں کر رہے ہیں، جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں اب اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، کل اس موضوع پہ ہم دوبارہ بات کریں گے۔ تھینک یو۔